बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम असर एकेडमी की इस क्लास में आप तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज वो मकसद जिसकी वजह से इमाम असर एकेडमी कायम हुई और हमने इस मकसद के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, यानी नहजुल बलागा की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। नहजुल बलागा इतनी इम्पोर्टेंट किताब है जो कि अक्सर हमारे घरों में बस रखी रहती है। हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि समझ में नहीं आती। वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और ट्रांसलेशन तर्जुमा इतना मुश्किल हुआ है कि लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी से मदद हासिल करें। इमाम असर एकेडमी की इस क्लास का मकसद आप सबको नहजुल बलागा की शॉर्ट सेइंग्स, लेटर्स एंड सर्मन्स को उन्हें आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने लाना है। तो चलते हैं खानम रबिया फातिमा की जानिब, जो हमें आज की लेसन के हवाले से आगाह करेंगी और बताएंगी कि क्या नहजुल बलागा को हिफ्स करना, मेमोराइज करना मुश्किल है। आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम जानेंगे कि हम नहजुल बलागा के इस कोर्स में एग्जैक्टली करने के वाले हैं। हम सब मिलके टुगेदर इंशाअल्लाह नहजुल बलागा को सीखेंगे भी, समझेंगे भी और याद भी करेंगे। We will learn, understand and memorize नहजुल बलागा together इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वत्तहिय्यतु अला अहलिहा। नहजुल बलागा की तहफ़ीज़ और तफ़हीम की इस क्लास में आप तमाम लोगों को सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। और जब इमाम के कलाम का नाम सुना होगा तो दिल में एक दिया, एक चाह ज़रूर जागी होगी कि अच्छा आज हम इमाम के कलाम को सुनेंगे, आज अपने मौला की बातों को सुनेंगे, अपने मौला से बात करेंगे। और बहुत से लोग ये सोच के भी हैरान होंगे, अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने मौला की किताब को, उनके खुतबात, उनके कलाम को मेमोराइज़ कर सकें, याद कर सकें, है ना। मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। और हम अक्सर ये बात सुनते हैं ना कि जब किसी शख्स को जानना हो, किसी की ज़ात को समझना हो तो उसके अंदाज़ तकल्लुम से, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका स्टाइल ऑफ टॉकिंग, कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है वो कैसा इंसान होगा, है ना। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन की बात आती है ना तो हम ये भूल जाते हैं। हम किसी ख़तीब के खूबसूरत जुमले, कभी ज़ाकिर की बातों, कभी आलिम के बयानात से अमीरुल मोमिनीन को जानना चाहते हैं। वो कि इसके ज़रिए उनकी फ़जीलतों को मुंतकिल कर सकते हैं, उनके फ़ज़ाइल तो मालूम होते हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन का हकीकी तारुफ़ और उनकी हकीकी शनासी और उनकी असल मारिफत चाहे थोड़ी ही, लेकिन किस तरह मालूम होगी जब खुद अमीरुल मोमिनीन से सुने। इमाम फरमाते हैं ना, अल-मरअतु तख़फ़ीफ़ुन तहत लिसानिही, क्या हर शख्स उसके कलाम के पीछे छुपा है। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम न सिर्फ इमाम के फरमान को, इमाम के खुतूत को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और उससे कुरान का क्या लिंक है उसे जानेंगे, और दूसरे फरामीन से, दूसरी सेइंग से, इमाम का ये सेइंग किस तरह से मिलता है उसे जानेंगे, बल्कि मेमोराइज़ करेंगे इस किताब को, है ना। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं और बहुत सी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, भाई इससे ऐसा ज़ाकिर, ऐसी आलिमा, ऐसी ख़तीबा बना दे कि दूर दूर तक लोग इससे सुनने के लिए आएँ। अच्छा भाई कैसे मुमकिन है? मिसाल देती हूँ। शेख जाफ़र शूस्तरी बहुत बड़े आलिम दीन, ख़तीब भी हैं, लिखने वाले मुसन्निफ़ भी हैं। कहते हैं कि मैं लिखता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब खिताबत के लिए जाता था ज़बान में लखनत आ जाती थी, भूल जाता था, समझ में नहीं आता था, लिखता इतना अच्छा हूँ, खिताबत नहीं कर पाता था। कहते मैंने फ़कत कुछ जगह लिखा है 2, कुछ जगह लिखा है 10। कहते मैंने फ़कत 2 खुतबात अमीरुल मोमिनीन के हिफ्ज़ किए। उसके बाद कहते जो ही मैं खिताबत करने देखा, मैंने देखा खिताबत का रंग और है, अंदाज़ कुछ और है,
روانی کچھ اور ہے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے تو نہج البلاغہ حفظ کرنا بڑی آسان رہی ہوگی کیونکہ حافظ قرآن ہیں. تو میں پھر کہوں کہ انداز قرآن مختلف ہے اور انداز نہج البلاغہ بالکل مختلف ہے. باتیں ایک جیسی ہیں مگر ایک بندے کا کلام, ایک خالق کا کلام. گو کہ یہ اس نے لکھا ہے جو خطابت کا بے تاج بادشاہ, جو فصاحت اور بلاغت کا سردار ہے. لیکن یقیناً قرآن کے انداز تکلم میں اور امیر المومنین کے بیان میں مختلف, یعنی لکھنے میں سمجھنے میں بات ایک جیسی ہے لیکن پڑھنے میں الفاظ بہت مختلف ہیں. لیکن پھر بھی کہوں گی ایسا نہیں کوئی حافظ قرآن ہو تو وہی نہج البلاغہ یاد کر سکتا ہے, نہیں, بلکہ ہر عام شخص اسے بہت آسانی سے یاد کر سکتا ہے. ہم آپ کے سامنے ایک آج چونکہ انٹروڈکٹری کلاس ہے, آج شارٹ سی امام کی سینگ رکھیں گے, اس کا قرآن سے تعلق بیان کریں گے اور اس کا دوسرے فرامین امام علی سے تعلق بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھا کر اس کو میمورائز کریں گے. اس طرح سے اپنے مولا سے باتیں کر سکیں گے, اپنے مولا کے فرمان کو شامل کر سکیں گے. یہ نہ صرف آپ کی خطابت میں کام آئے گا, آپ کی خطابت میں نہ صرف تاثیر پیدا ہوگی بلکہ لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوں گے کہ بھائی کون ہے, کیسے پڑھ رہی ہے. یقیناً اگر کچھ خطابت کرنا چاہتے ہیں, خطیب بننا چاہتے ہیں تو امیر المؤمنین کی خطابت سے مدد لیجیے, ان کے رنگ کو اپنے خطبوں میں ڈالیے, پھر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کی خطابت میں چار چاند لگ جاتے ہیں. انشاءاللہ سب مل کے کوشش کریں گے, امام سے توسل کریں گے, امام کے کلام کو جانیں گے. آج چونکہ شارٹ انٹروڈکٹری کلاس ہے اس لیے آج سینگ پڑھیں گے, پھر آگے والی کلاس میں تقریباً پورے خطبات یاد کریں گے. یعنی بہت تیزی سے نہ صحیح تو کیا ہوا لیکن تھوڑا تھوڑا کر امام کی شخصیت کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں. جزاک اللہ عالمہ حافظہ ربیہ فاطمہ. اب ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں ود دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. O Allah, increase our knowledge and include us with the righteous, inshallah. بسم اللہ تعالی. آج کے لیسن میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی سینگ نمبر 251 کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ آج ہم اسے سمجھیں اور اسے یاد کر سکیں. دس ورس is derived from the کلمات الکسار and this is the حکمت نمبر 251 جو دنیا کی مشکلات کے بارے میں, یعنی ڈیفیکلٹیز آف لائف, یعنی وہ ٹریجڈیز جو ہماری لائف میں آتی ہیں کیوں آتی ہیں, واٹ آر دوز اسٹریٹجیز. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور انشاءاللہ نہ صرف اسے یاد کریں گے بلکہ اسے اپنی زندگی میں لائف میں امپلیمنٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. جو دنیا کی مشکلات یا مصیبت ہیں وہ آخرت کی شیرنی ہے, اور جو دنیا میں شیرنی ہے وہ آخرت کی مشکلات یا مصیبت ہیں. آپ نے دیکھا امام نے ہماری ہر شکایت, ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر سوال کا جواب 2 سینٹنسز میں, 2 جملوں میں دے دیا. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل میرے پاس ہی کیوں آتی ہے, ہر پریشانی مجھ سے ہی کیوں ٹکراتی ہے, وائی می آلویز, ہے نا. دنیا میں اور لوگ بھی تو ہیں, دیکھو کتنے خوش ہیں, کتنے مسرور ہیں, کتنے ہیپی ہیں, اور میرے ساتھ ہی سارے مسئلے ہیں. بچے میرے بیمار ہیں, مشکلیں میرے ساتھ ہیں, مالی مجھے مسئلے ہیں, بیماری کے مجھے مسئلے ہیں. امام نے کیسا جواب دیا ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ظاہری سختیاں ہیں نا, جو دنیا میں تمہیں مشکلات نظر آتی ہیں, در حقیقت وہ آخرت میں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ایک قرآن کی آیت جس کا خلاصہ اور جس کی تفسیر امام نے اپنے 2 جملوں میں کر دی. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے, سوائے ایک خواب کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگانی, صرف ایک دھوکہ ہے. دھوکے میں کیا ہوتا ہے, جو چیز نظر آتی ہے حقیقت میں وہ
نہیں ہوتی، اور جو نہیں نظر آتی اصل میں وہ ہوتی ہے. یعنی ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں وہ مشکلات نہیں ہیں، دراصل خدا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ہمیں مضبوط بنا رہا ہے، ہم سے اس کے بدلے میں آخرت کی کامیابی دے رہا ہے نا. اور جو ہمیں آسانیاں آسائشیں نظر آتی ہیں در حقیقت اس کا حساب ہونا ہے. قیامت پہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے سختیاں ہمارے قریب آ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑی عیش میں ہیں، عشرت میں ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، دے آر ویری ریلیکس، بٹ اصل میں خدا نے ان کو اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے. اکثر ہم شکایت کرتے ہیں مولا مجھے اتنے مسائل ہیں، مجھے آپ جواب نہیں دیتے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ میری زندگی میں آ جاتا ہے. یقین کیجئے گا امام کیا فرماتے ہیں، امام کا دوسرا فرمان کیا اس کے حوالے سے اتنی انسپریشن ملتی ہے نا. اگر امام علی سے آپ باتیں کریں تو امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر اے میرے شیعوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مشکلات یہ پریشانیاں خداوند کے عالم کے نزدیک تمہیں کس قدر کر دیتی ہیں اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس بیماری کا جو تمہیں ملتی ہے، ان مشکلات کا جو تمہیں ملتی ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے، تو تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے خدا را ہماری زندگی میں آسانیاں نہ آئیں بلکہ ہماری زندگی میں مشکلات رہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں رہیں. عزیزان محترم، اگر ہم اپنے مسائل پر روتے رہے یہ مشکل تب مشکلات حل نہیں ہوں گی. اصل میں محب وہ نہیں ہوتا جو اپنے پاس آئی ہوئی نعمتوں کو تو ویلکم کرے، لیکن جب مشکل آئے تو یہ مولا سے شکایت کرے مولا یہ کیوں آ گئی، یہ مسئلہ کیوں آ گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور رونا شروع کر دے. نہیں، حقیقی محب کون ہے؟ ابو ذر غفاری کہ بھوک کے عالم میں کہتے ہیں اوکے مولا آئی ایم ریڈی، جلا وطن کر دیے گئے مگر خوش ہیں، شہید کر دیے گئے خوش ہیں، امام سے دور کر دیے گئے امام کی رضا ہے تو خوش ہیں، ہے نا. آج ہم کہتے ہیں امام کی زیارت نہیں ہو رہی، کیا ہوا جو نہیں ہو رہی؟ امام کی اگر رضا ہے تو راضی رہیے. اصل میں مسئلے تب ہوتے ہیں جب ہم مشکلات پہ مسلسل اٹکے ہوئے شکوہ کرتے رہتے ہیں. جس وقت میں سب سے کہتی ہوں ہم نے اپنی مشکلوں کو دیکھ کر اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ہاں میں بیمار ہوں تو ہوں، اب آگے مجھے اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے. اگر یہ مالی مسائل ہیں تو ہیں، اب آگے اس مشکل کے ساتھ میں اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھاؤں. اگر میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے تو ہے، میں آگے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کو کیسے لے کے چلوں. جس روز ہم نے اپنی مشکلات سے دوستی کر لی اس وقت اس پوائنٹ پر ہمیں سکون مل جائے گی. جس وقت ہم نے سوچا نا کہ یہ زندگی چھوٹی سی ہے، سسٹیننس ہمیشہ کی جو خوشی ہے وہ آخرت کے لیے، اسے ختم ہو جانا ہے، تو ہم مشکلات کو بڑا تصور کرنا سوچ لیں گے. یہیں پر سوچیں کہ ہماری جو مشکلات ہیں یہ آخرت میں آسانی میں تبدیل ہو جائیں گے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اتنی ساری نعمتوں میں گر کر اسے بھول جائیں. خدا چاہتا ہے کہ مشکلات پہ رہ کر اس سے یاد کریں، مسلسل امام سے توسل کریں، ان سے قریب رہیں، اپنے زندگی کو آئیڈیلائز نہ کریں ان لوگوں سے جو بہت خوش ہیں. اصل میں ان کے دل مطمئن نہیں ہیں. کیا فائدہ، زندگی میں بھی دل مطمئن نہیں ہے اور آخرت بھی ان کی نہیں ہے. بجائے اس کی کہ ہمیں خدا نے دل میں بھی اطمینان دیا ہے اور ان مشکلات کے ذریعے ہمیں آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دے گا، تو کیوں نہ دعا کریں مولا میں حاضر ہوں، آئی ایم ریڈی. مشکلات آئیں گی ٹھیک ہے، نو پرابلم، بھوکا رہنا پڑے گا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. جس روز ہم اپنی مشکلات سے راضی، اپنے مولا سے راضی ہو جائیں، سب مشکلات حل ہو جائیں گی. اگر ایمان لے آئیں کہ یہ جو مشکلات ہیں اصل میں یہ آسانیاں ہیں اور جو آسانیاں ہیں وہ مشکلات ہیں، تم بھاگیں گے، ہم بولیں گے اوکے مولا وی آر ریڈی، ہے نا. بسم اللہ تعالی. تو آج ہماری فرسٹ کلاس ہے، فرسٹ لائن ہے جو امام میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے، ان کی حکمتوں کے خزینے میں سے ایک موتی کو ہم چن رہے ہیں اور اپنے قلب میں محفوظ کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا دن ہے. امام زمانے سے توسل کیجئے کہ مولا آج ہم نے آپ کے جد کی کتاب کی حکمتوں کو کھولا ہے اور اس حکمت کو، اس موتی کو اپنے قلب پہ چھپانے جا رہے ہیں. نہ صرف ہمیں اس کا محافظ یعنی حافظ بنا بلکہ اس کا حامل بھی بنا، ہم اسے جہاں جائیں اپنے ساتھ لے کے چل سکیں، ہے نا انشاءاللہ. اور اس کو ہم آغاز کرتے ہیں، یاد کریں گے، ہمت رکھنی ہے، کوشش کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی. بہت آسانی سے ہم یاد کر لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کو ابھی میں یاد کروا رہی ہوں، پھر صبح اٹھتے صرف اس کو دیکھ لینا ہے. اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کا. صبح اٹھتے اس کو صرف ایک مرتبہ دیکھ لیں، رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیں اور پھر اس کی ایک وائس میسج بنا کر آپ سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. بسم اللہ کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرارت الدنیا، مرارہ لفظ ہے مصیبت کے لیے، مشکل کے لیے، مصائب کے لیے، ٹھیک ہے. مرارت الدنیا یعنی دنیا کی مشکل. حلاوہ، حلاوہ نکلا ہے، اکثر ہم لفظ حلوہ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ جو لفظ حلوہ ہے وہ یہیں سے آیا ہے، یعنی حلاوہ سے، عربی کے حلوے سے، یعنی میٹھی چیز ہے نا. یعنی جو ہمارا حلوہ ہے وہ میٹھی چیز ہے، تو وہ اسی حلاوہ سے نکلا ہے. تو اب آپ کو یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو اس میں دو ہی چیزیں نہیں ہیں، مرارہ مصیبت، حلاوہ شیرنی، آسانی، مٹھاس، لذت، ہے نا، خوشگوار چیز، ہے نا. تو یہ دو لفظ ہیں نئے جو آپ کو یاد کرنے ہیں، باقی دنیا اور آخرت کو آپ کو یاد ہے. جب کسی چیز کی ٹرانسلیشن ہمیں یاد ہو جائے تو آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنا. پیٹرن یہ، پہلے میں پڑھوں گی پھر آپ، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال علی علیہ السلام. جب بھی امام کی حدیث پیش کریں کوشش کریں یہ جملہ ضرور کہیں. آپ کے خطابت میں بھی یہ جان ڈالے گا اور بہت خوبصورتی کا اضافہ کر دیتا ہے جب بھی آپ امام کی حدیث کو نقل کرنے لگتے ہیں. گو کہ امام کی حدیثوں کو اپنی زبان میں نقل کرنا، یاد کرنا بھی فضیلت رکھتا ہے، مگر امام کے جملوں کو اگر امام کی الفاظ کی ترتیب اسی ارینجمنٹ سے یاد کیا جائے تو اس کا اثر ہمارے خطبات، ہمارے لفظوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ امام کی حدیثوں کو ان کے جملوں میں یاد کریں. تو ہم عربی میں یاد کرنے چلے ہیں. نہج البلاغہ کا پہلا جملہ انشاءاللہ مولا مدد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ. ریڈ. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ. Once again. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ. اب میں 2 times ایک ساتھ پڑھوں گی. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ. حلاوات کوئی نہ کرے، ٹھیک ہے. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ. انشاءاللہ بہت حد تک یاد ہو گئی ہوگی. ابھی تھوڑی سی کچی یاد ہوئی، ہم سیکنڈ لائن پہ چلتے ہیں. اب دنیا کی شیرنی، وحلاوات الدنیا، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. Now you read. وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. Once again. وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. Once again. وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. اب ایک ساتھ دیکھ کے پڑھیں گے، کوئی بھی بغیر دیکھے یہ نہ سوچے ہمیں یاد ہو گئی. یہ وقت سے پہلے جو یاد ہونے کا ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بھی شیطانی مداخلت ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھ کے ہی پڑھیں گے. لک ایٹ دی اسکرینس. اسکرین شاٹ چاہیں تو لے لیں. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ، مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. اب آپ امام کے ارینجمنٹ دیکھیں، ہم کتنی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. مولا نے مرارہ اور حلاوہ کا لفظ چینج کیا، لیکن دنیا دنیا نیچے، آخرت آخرت کے نیچے، تو ہم کنفیوز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، صرف آپ کو مرارہ کا لفظ چینج کرنا ہے. پھر سے پڑھیں گے. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. انشاءاللہ آخری بار پڑھیں گے. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ کامنٹس میں لکھ کر بتائیں گے. ایک مرتبہ بغیر دیکھے پڑھیں گے اور مجھے لکھ کے بتائیں گے کس کو کتنا یاد ہوا. ٹھیک ہے، بغیر لیسن کے اینڈ کرتے کرتے اس کو 3 مرتبہ بغیر دیکھے ضرور پڑھیں گے. ایک مرتبہ پھر بغیر دیکھے مجھے پڑھ کے سنائیں گے اور کامنٹس میں لکھیں گے آئی ہیو ریڈ دیٹ. میں بھی کوشش کرتی ہوں بغیر دیکھے پڑھوں کیونکہ مجھے یاد ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں ایز این آڈینس. ٹھیک ہے. مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، وحلاوت
الدنيا مرارة الآخرة. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ عالمہ حافظہ ربیہ فاطمہ. یقیناً آپ کو کلاس ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی فیڈ بیک ہمیں کامنٹس میں دینا نہیں بھولیں اور کوشش کیجئے کہ اس درس سے اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے تو امام اثر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کلاسز کو اپنے پیاروں تک، فیملی اینڈ فرینڈز تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس کار خیر میں کچھ حد تک آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی خدا سے اجر حاصل کر سکیں انشاءاللہ. Let's end our class with dua Imam Zabana. Ajalallahu ta'ala farajah. Inshallah, we will all read together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyakal Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی. یا مہدی